أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأعنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. تیرے بغیر جانے راہ تو چین پائے کیوں، پیش نظر نہ ہو تو جب دل کو قرار آئے کیوں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد. تو ہے جمال کائنات، تجھ سے ہے حسن و دو جہاں. تو ہے جمال کائنات، تجھ سے ہے حسن و دو جہاں. میری نظر میں جز تیرے کوئی ہنسی
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھا ہے جس کی آنکھ نے تیرا جمال حق نما وہ دیکھا ہے جس کی آنکھ نے تیرا جمال حق نما اور بھی سامنے اور بھی آئے سامنے تو نظر اٹھائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد تیرے حسین خیال میں آنکھوں کو نیند آ گئی تیرے حسین خیال میں آنکھوں کو نیند آ گئی کوئی مجھے اٹھائے کیوں کوئی مجھے جگائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ساقی بدا کرم میری طرف بھی ایک نظر ساقی بدا کرم میری طرف بھی ایک نظر یہ تیرا تشنہ لب کسی غیر کے در پہ جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد رونے دے مجھ کو اے ریاض عشق رسول پاک میں رونے دے مجھ کو اے ریاض عشق رسول پاک میں رونا بڑھائے درد و سوز کوئی مجھے ہنسائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
MashaAllah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, Assalamu alaikum, Mr. Sabil. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu as-salamu alayka ya Rasulullah. Throughout this week, we spoke about the different stages of anger throughout the age of a human, essentially. You know, when we are born, when we are younger, what sort of expectations we have of instant gratification, and then as a teenager or young adult, we expect respect and want to essentially receive that immediately as well. And then we get into the final stage of when we get into sort of being an adult or even an elder. And in this stage, we often have, even me at a young age, this is also possible, having the expectation of the younger generation to understand what it is we are understanding at an older age. And this is because when you get older, you come to learn the value of time. When in reality, the state of the young generation is different because of the fact that they are less experienced and they are younger and they haven't been through as much. And it takes time for a personality to develop. You know, no one can make a change instantly. And that's kind of the whole point of growing and developing as you age. And we often have this mentality where we look at the younger generation or the people who are younger than us, and we think, oh, why aren't they understanding? They're taking too long to understand. They are worried about the wrong things, and why can't they understand what it is we have come to understand? But in reality, we did not even understand in this manner as well. It took us time as well. As we age, we grow, we learn, we develop, we have experiences that shape who we eventually become. And that is something we have to understand, that everyone changes with their own mind frame, and that these changes cannot be forced. That the best approach in this manner with the youth, with the younger generation, is to be gentle. You know, we can never say really this person will never change, when in fact they can, just not according to our timeline. And if there's anyone in our lives who are younger that we wish to guide, or we seek that they have good guidance, the best thing we can do is guide them in a gentle manner, envision them in a better way, and not just judge them, but to make dua for them, that may Allah support them and guide them through their youth to have a proper understanding before they get older, of course. But understanding comes with age and experience. And inshallah, for anybody in our lives we are their elders, and they are younger than us, and they seek us for guidance, whatever it may be, may Allah guide them, keep them on the right path, and make it easier, and give us patience as well. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله الله.
تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ایمان عطا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما اس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ویک ہم نے دیکھا بچپن میں انسان ضد کرتا ہے، جوانی میں انا میں آ جاتا ہے، پھر خاموش غصہ پیدا ہوتا ہے، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر بڑھاپے میں انسان وقت کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ پوری زندگی انسان ایک ہی چیز میں الجھا رہتا ہے، میری مرضی کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اور یہی سوال آہستہ آہستہ انسان کے اندر غصہ، بے صبری، جلد بازی اور بے سکونی پیدا کرتا رہتا ہے۔ لیکن آج جمعہ ہے، اور جمعہ صرف ایک دن نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کا جواب ہے۔ ذرا تصور کرے، ایک انسان پورا ہفتہ دنیا میں بھاگتا رہا، کبھی رزق کے لیے، کبھی عزت کے لیے، کبھی شوق کے لیے، کبھی اپنے غصے سے لڑتا رہا، کبھی لوگوں سے لڑتا رہا، کبھی اپنے ہی دل سے لڑتا رہا۔ پھر جمعہ آتا ہے، اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، گویا اللہ کہہ رہا ہو اب آ جاؤ، بہت بھاگ لیے۔ غور کریں، اللہ نے پورے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا جس میں انسان دنیا سے تھوڑا الگ ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جمعہ انسان کے اندر کو خاموش کرتا ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اندر خواہشیں بڑھتی ہیں، خواہشیں پوری نہ ہوں تو غصہ آتا ہے، غصہ بڑھتا ہے تو بے صبری آتی ہے، بے صبری بڑھتی ہے تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سخت دل انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ ایک شخص ایک صوفی بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا، حضرت میں عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ بزرگ نے پوچھا، درود شریف کتنا پڑھتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، لیکن اس دروازے سے نہیں جا رہے جس دروازے کو اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ پھر فرمایا، دل کا غصہ، دل کی بے چینی، دل کی سختی، یہ سب درود کی بارش سے نرم ہوتے ہیں۔ ہم نے اس ویک غصے پہ بات کی، اب ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ طائف میں پتھر مارے گئے، خون بہہ رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، لیکن زبان پہ بد دعا نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، رحمت تھے، اور رحمت ہیں اور آخر تک رحمت رہیں گے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اصل کمال یہ نہیں کہ انسان طاقتور ہو جائے، اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان کے پاس غصہ کرنے کی طاقت ہو لیکن وہ رحمت کا انتخاب کرے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ غور کرے، انسان کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ انسان ہر چیز کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے لوگ اس کی مرضی سے چلے، اولاد اس کی مرضی سے چلے، زندگی اس کی مرضی سے چلے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر جمعہ آ کے انسان کو سکھاتا ہے اپنی مرضی چھوڑو، اللہ کی مرضی میں آ جاؤ۔ غور کریں، بچپن کی طرح تھا پیر، منگل جوانی کی طرح تھا، بدھ انسان کے اندر غصے کی طرح تھا، جمعرات بڑھاپے کی جلدی کی طرح تھا، اور جمعہ ایسے ہی جیسے انسان آخر میں اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ غور کریں تو پورا ہفتہ انسان کی پوری زندگی ہے، اور جمعہ اس زندگی کا سکون۔ پھر انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، ذکر انسان کے دل کو جگاتا ہے، لیکن درود انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ ذکر انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے گزار کے لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ بہت عبادت کرتے ہیں لیکن دل میں سختی رہتی ہے، اور بعض لوگ درود میں بیٹھتے ہیں اور ان کے دل میں عجیب نرمی آتی چلی جاتی ہے۔ اور غور کرتے چلے جائیں، بعض لوگ پوری زندگی دنیا کو بدلنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے اصل میں دل کو بدلنا تھا، اور دل صرف دلیل سے نہیں بدلتا، دل نسبت سے بدلتا ہے۔ اور جب انسان درود پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہر بات پہ غصہ نہیں کرتا، ہر بات پہ ٹوٹتا نہیں، ہر بات پہ شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اب اس کے دل میں دنیا سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آنے لگتی ہے۔ پھر غور کریں، جمعہ صرف نماز کا دن نہیں، یہ دل صاف کرنے کا دن ہے، یہ معاف کرنے کا دن ہے، یہ رحمت کا دن ہے، یہ درود کا دن ہے، یہ واپس لوٹ آنے کا دن ہے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، معاف کرے، اور اللہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ذریعے جڑتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له۔ یقیناً اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وراحت العاشقین ہے، ومراد المشتاقین ہے، وشمس العارفین ہے، اور سراج السالکین ہے۔ جس طرح انہوں نے تبلیغ دین میں اور راہ خدا میں قربانیاں دی ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیشہ اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں اللہ کے حضور کی۔ جب طائف میں آپ پر دشمنان اسلام نے پتھر برسائے تو آپ کا جسم مبارک خون سے تر ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ پہلے کے نبیوں کی طرح نبی نہیں ہیں؟ کا کیا مطلب؟ کہا، عرض کیا رسول اللہ، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم جب ان کی نافرمانی کرتی اور ہدایت قبول نہ کرتی اور ان انبیاء کرام کو ستاتی تو ایک وقت آتا کہ وہ نبی اس قوم کے لیے دعائے ہلاکت فرماتے تھے اور قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ اور کیا یہ ستائیں گے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ صحابہ اکرام نے سوچا کہ بس اب نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعائے ہلاکت نکلے گی اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچان نہیں رہی، ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی۔ جب یہ دعا صحابہ نے سنی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ تو دعائے ہلاکت کرنے والے تھے، یہ دعائے رحمت کیسی؟ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اس قوم کے لیے طبیب بن کر آیا ہوں، ڈاکٹر بن کر آیا ہوں، اور اس قوم کا مرض یہ ہے کہ مجھے پہچان نہیں رہے، اور طبیب کا کام مریض کو ختم کرنا نہیں ہوتا، طبیب کا کام مرض کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بخشش ملے، ہمیں شفاعت ملے، ہمیں رحمت ملے، تو پھر وہ راستہ جو آپ نے بتایا کہ درود و سلام کی کثرت، یہ ہر مرض کی کنجی ہے، یہ ہر تکلیف کا علاج ہے، یہ ہر مشکل کے لیے آسانی ہے۔ درود و سلام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف توجہ کر کے، لو لگا کر، شوق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، یہ غصے کو بھی ختم کر دے گا، یہ بے صبری کو بھی ختم کر دے گا، یہ بے سکونی اور بے اطمینانی کو بھی ختم کر دے گا۔ اور اس پورے ہفتے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، ان سب کو پانے اور ان سب میں سے جو بچنے والی تھی، جن سے بچنے کے لیے یہی ایک دروازہ ہے درود و سلام کا۔ ہم اس کے عادی ہو جائیں، اس کی عادت بنا لیں، اور ویسے تو آج جمعہ کا دن ہے، آج کے دن کثرت کریں تو پھر رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے، بخشش و مغفرت کے دروازے بھی کھلیں گے، شفاعت کا دروازہ بھی کھلے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری لیے جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الحاسدين۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا،
وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا ورزقا حسنا حلالا طيبا واسعا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما مقيما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.